एक अबू जाल ने देखा। उसने कहा कि अब्दुल्ला का यतीम बेटा मोहम्मद है सल्लल्लाहु, ये अब्दुल्ला के यतीम बेटे मोहम्मद है। एक अबू बकर सिद्दीक ने देखा। हुजूर ने फरमाया अबू बकर कोई ख्वाहिश बताएं, तो फरमाया सोनिया एक ही है, जरा कभी आप बैठे रहे और मैं देखता रहूं। हुजूर एक ही है। एक देखा उम्मे जमील ने, अबू जाल की बीवी ने, उसने जनाब अब्दुल्ला के यतीम बेटे को देखा। एक देखा हुजूर की वालदा सैयदा आमिना ने। लोगों ने पूछा कोई विलादत की बात सुनाए, तो जनाब आमना कहने लगी मुझसे ना, जिस दिन मेरे करीम पैदा हुए हैं कैफियत ये थी कि मुझसे नूर निकला, और इतना नूर निकला कि मैंने मक्का मुकर्रमा में लेटकर शाम के महल्लात देख लिए। ते कोई नूर आखे ते कोई बशर आखे, पैंदा हर पासे होई। फिर अल्लाह वाले गल मुका दी। असा होर डिठा ते तुसा, आपकी अपनी अपनी नजर है, आप देखते रहे करते रहे बात जो आपने करनी है, पर असा होर डिठा है ते तुसा, ये फर्क है। नबी पाक महबूब है, हुजूर की एक शान है, शान महबूबियत। अच्छा, इसको हुजूर खुद बयान करते हैं बड़े नाज के साथ। बड़े नाज के साथ सहाबा बैठे थे, एक महफिल जमी हुई थी, तो सहाबी एक ने कहा कि हजरत ईसा रूहुल्लाह है। दूसरे फरमाने लगे जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह है। तीसरे फरमाने लगे हजरत मूसा कलीमुल्लाह है। सहाबा आपस गुफ्तगू कर रहे थे, अचानक हुजूर तशरीफ लाए। हमारे ना शायरी में एक जुमला बोला जाता है फिल बदी, फौरन एक जुमला कहना। करीम फरमाने लगे तुमने कहा जनाब ईसा रूहुल्लाह है, बिल्कुल ठीक है। मूसा कलीमुल्लाह है, बिल्कुल ठीक। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह है, बात। लेकिन फरमाया आला व आना हबीबुल्लाह। फरमाया जरा मेरी शान भी देखो, मैं अल्लाह का हबीब हूँ, मैं महबूब हूँ रब का। नबी पाक की शान महबूबियत, ये सियासता में हदीस है। हजरत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, या आपने तवज्जो से सुननी है रवायत, बुखारी मुस्लिम में। हजरत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं अपने कबीला अशअर के कुछ लोगों को लेके ना हुजूर की बारगाह में गया, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कुछ जलाल में थे, इजहार नाराजगी किसी बात पर करीम फरमा रहे थे, और मेरे इमाम कहते हैं गजब से उनके खुदा बचाए, किसी बात पर इजहार नाराजगी फरमा रहे। हजरत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हाजिर बारगाह हुआ और मैंने अर्ज की, और हमारे कबीले के लोगों ने अर्ज की कि हुजूर आप सदके के ऊंट बांट रहे हैं, तो कुछ ऊंट हमें भी दे दें। तो चूंकि हुजूर उस वक्त नाराज है, तो महबूब ने फरमाया अल्लाह की कसम तुम्हें नहीं दूंगा। फरमाते हैं हम खामोश हो गए और बड़े परेशान हो गए कि महबूब नाराज थे, हमने क्यों बात की, हमें नहीं करनी चाहिए थी। फरमाया अल्लाह की कसम तुम्हें नहीं दूंगा। ठीक है, खामोश हो गए और परेशान बड़े थे। फरमाया थोड़ी देर के बाद हुजूर ने बुलाया, और बुलाकर 5 ऊंट दिए। 5 ऊंट दिए और पहले कसम खा ली कि नहीं दूंगा, सियासता में मौजूद। हजरत अबू मूसा अशअरी कहते हैं डरते डरते अर्ज किया या रसूल अल्लाह आपने तो कसम नहीं उठाई थी कि नहीं दूंगा, तो हुजूर फिर आपने दे दिए। तो ये जुमला मौजूद है सियासता में। महबूब फरमाने लगे ये मैंने नहीं दिए, ये अल्लाह ने दिए, मैंने नहीं दिए। मैं नहीं खोलता इस जुमले को कि इसका मतलब क्या है, लेकिन हुजूर फरमाते हैं ये मैंने, किसने दिए, अल्लाह ने। हाँ, एक मसला बाद में हुजूर ने समझाया कि अगर मैं कभी ऐसी कसम उठा लूं और फिर मैं समझूं कि नहीं बात इस तरह थी, तो मैं कसम का कफारा दे देता हूं। ये मसला बाद में समझाया, लेकिन पहले करीम ने फरमाया मैंने नहीं दिए, ये अल्लाह ने दिए। क्यों? कि महबूब जो हुए अल्लाह के, तो हुजूर किसी को कुछ दे तो यूं ही है जैसे। अच्छा, जिस दिन की मैंने ये रवायत पढ़ी है ना, तो मेरा दिल करता है मैं उन लोगों को पास बिठा के ना, तो यूं निशानी लगा के कहूं तुम कहते हो हुजूर से नहीं मांगना चाहिए, तो हुजूर तो दे के कहते हैं मैंने नहीं दिया। दिया किसने है? अल्लाह ने। तो जब महबूब के दस्ते मुबारक से जो मिले वो हकीकतन अल्लाह ही से मिलता है, तो फिर हमने हुजूर से नहीं लिया, हमने रब से लिया है। तो मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की। हुजूर अल्लाह के महबूब है और मुतलक महबूब है। सहाबा देखते थे ना माहौल, तो फिर थोड़े थोड़े तबसरे करते थे। जो करीब रहते थे ना, वो थोड़े थोड़े तबसरे करते थे। अपनी जो उनकी चाहत होती थी, जो चीजें वो महसूस करते थे, उस पर वो बादोकात खूबसूरत जुमलों के साथ राय देते थे। एक राय सैयदा आयशा सिद्दीका ने दी। हुजूर की बारगाह में अर्ज करने लगी या रसूलल्लाह एक बात ना अर्ज करूं। करीम ने फरमाया करो। तो सैयदा अर्ज करने लगी या रसूलल्लाह मैं देखती हूँ आपका रब आपकी मर्जी पूरी करने में जल्दी फरमाता है। आप जो चाहते हैं रब उसे पूरा करने में, यानी हुजूर इरादा करते उधर आयत आ जाती। महबूब किसी को नवाजना चाहते उसके लिए हुक्म इलाही आ जाता। नबी पाक अल्लाह के महबूब हैं, ये हुजूर की शान आपने याद रखनी। और इस महबूबियत का असल इजहार कब होगा? कयामत वाले दिन। कयामत वाले दिन आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं ये कयामत में पता चलेगा, कयामत में। और एक दरवेश ने कहा था फकत इतना सबब है इन आकादे बज़्म महशर में कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। यानी अमाल तुल गए हैं, फैसला हो गया है, बंदे को फरिश्ते दोज़ख में ले जा रहे हैं, पर हुजूर की शान महबूबी है ना, हुजूर कहते हैं वापस चलो, चलो मेरे सामने तोलो। तो ये महबूब है ना। फरिश्ते वापस आ गए, दोबारा तोला, तो महबूब ने जेब से रुक्का निकाल के रखा, तो उसके अमाल नेक बढ़ गए। या रसूलल्लाह ये क्या है? फरमाया तूने दरूद नहीं पढ़ा था एक दफा?
تو یہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی فقط اتنا سبب ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے مشورہ دیا ہے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے تین باتیں آپ سے کرنی ہے بڑی ضروری، تین باتیں کرنی۔ نبی پاک محبوب ہے اللہ کی۔ اور پھر امی نے ایک بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نا ایک شخص مسلمان نہیں تھا اور اس کی کچھ عادات بھی ٹھیک نہیں تھی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نا نقلیں اتارتا تھا، آپ کی طرح کا امامہ باندھتا، آپ کی طرح چھڑی پکڑتا، آپ کی طرح بولتا۔ تو حضرت موسیٰ کلیم کی قوم کا غلبہ ہوا تو اسے نکال دیا۔ ایک عرصے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فلاں جگہ ہمارا ایک دوست انتقال کر گیا ہے، آپ حکم دیجئے لوگوں کو کہ غسل کفن کا بندوبست کریں۔ حضرت کلیم تشریف لے گئے تو عرض کی مالک یہ تو وہ نقلیں اتارنے والا ہے۔ مالک نے فرمایا بے نیاز ہے نا رب، فرمایا ہم نے اسے توبہ کی توفیق بھی دی اور آپ کا کلمہ پڑھنے کی توفیق بھی دی۔ مالک یہ مہربانی کیوں ہوئی؟ یہ نوجوان توجہ کرے، یہ مہربانی کیوں ہوئی؟ تو کریم نے فرمایا اے میرے کلیم، جب یہ آپ کی طرح کا بن کے نکلتا تھا تو پیارا بڑا لگتا تھا۔ نوجوانوں آپ کر لیں، دوڑ لگا لیں، جتنی بھی فیشن کی دوڑ لگانی ہے، جو بھی ڈیزائن بنانا ہے، معاذ اللہ داڑھیوں تک کے ڈیزائن بنا لی، سنت کے مطابق نہیں رکھی، رواج کے مطابق رکھ، یار مزہ نہیں اس کا۔ آپ سنت اور شریعت کی طرف سفر کریں، نبی پاک علیہ السلام کے مقدس طریقوں کو اپنائیں، آپ اپنے جگر میں ٹھنڈک محسوس کریں، حضور کی طرح کے بنو گے نا تو فاتبعونی یحببکم اللہ، رب کہتا ہے محبوب یہ آپ کی پیروی کریں گے تو اللہ کے محبوب ہو جائیں گے۔ اب نہ ایک ایک کر کے قدم ہٹاؤ، میری طرح کے لوگ جن کی عمر اب پکی ہو رہی ہے اور بچے جوان ہو رہے ہیں، ان کو خاص غور کرنی چاہیے کہ اب حال یہ ہے کہ بہت ہی لنگ گئی تے تھوڑی رہ گئی، اب بارش کا پہلا قطرہ بنے اور روز اپنی تربیت کرے، روز گزر گیا وقت، پروگرام کرتے پلان کرتے ٹائم گزر گیا اور گزرتا جا رہا ہے، ساری منصوبہ بندی چھوڑ دو، طے کرو کہ ہم سنت پر کتنا عمل کرتے، نبی پاک کے طریقوں کو کتنا اپناتے۔ دوسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ کرنی ہے کہ حضور کے ارشادات کو بغور پڑھیں، بغور سنیں، سیرت کے جو پہلو ہیں ان پر بغور آپ توجہ کریں۔ میں بڑے عرصے سے ایک موضوع پر لوگوں کو قائل کر رہا ہوں، بڑے زمانے سے میرا ذاتی تجربہ ہے، اس پر میں اپنے دوستوں کو قائل کر رہا ہوں کہ ٹینشن کے مسائل بڑھ رہے ہیں، انزائٹی کے مسائل بڑھ رہے ہیں، ڈپریشن کے مسائل زیادہ ہیں۔ نہیں لوگ کہتے ہیں بس دل نہیں لگتا، بس بور ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آتے، غصہ آتا ہے، چڑچڑاپن ہے، یہ عام ہوتی جا رہی ہیں چیزیں، اور پھر اس کے لیے لوگ سیشن لیتے ہیں، ماہرین نفسیات کے پاس جاتے ہیں، کچھ ڈاکٹر ایسے ہیں جو دوائی دیتے ہیں اور کچھ ایسے جو کاؤنسلنگ کرتے ہیں، آپ سے گفتگو کرتے ہیں، آپ کا ذہن فریش کرتے ہیں۔ آپ وہ ساری کتابیں دیکھ لیں، ڈھونڈ لیں، ٹٹول لیں، نبی کریم کا ایک فرمان آپ اپنی زندگی میں لاگو کر لیں، کوئی ایک، میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، آپ کو ٹینشن سے باہر لے آئے گا۔ آپ ٹینشن سے فری ہونا چاہتے ہیں، ڈپریشن انزائٹی سے نکلنا چاہتے ہیں، ایک فرمان، کوئی ایک، مثلا حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے حق میں بہتر ہے، لو آج سے طے کر لو کہ میں نے وہ کرنا ہے جو دوسروں کے حق میں، لو اس پر عمل کر لو، اگر 3 دن کے اندر اندر انزائٹی نہ گئی تو میں ذمہ دار ہوں۔ سارا دن جب یہ منصوبہ بندی کرنی ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، میں کیسے آگے نکل سکتا ہوں، میں کیسے، جب آپ کی ساری زندگی اپنے لیے ہے تو آپ کو ٹینشن ہی ہونی ہے، ساری توجہ ہی اپنے اوپر ہے، تھوڑی دیر کے لیے دوسروں کا سوچو، دوسروں کے لیے غور کرو، آپ یقین کرو سکون آئے گا، آپ کو طمانینت حاصل ہوگی۔ آپ یقین کریں اپنے ذاتی کام کرنے میں وہ مزہ نہیں آتا جو دوسروں کے لیے سوچنے میں مزہ آتا۔ تو آپ اپنے بچوں کو بھی وہ ساری باتیں یاد کرائیں جو نبی کریم علیہ السلام نے ہماری تربیت کے لیے بیان فرمائی ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی پاک نے یہ بیان فرمایا نا کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ایک فرمان اگر پاکستان میں نافذ کر دیا جائے نا تو بتاؤ کوئی ملاوٹ کرے گا، غلط مال بیچے گا؟ یعنی آپ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں دوائیاں بھی صحیح نہیں ملتی، اصلی نہیں ملتی دوائیاں بھی، تو حضور کے طریقوں کو اپنائیں گے تو سکون آئے گا۔ دیکھیں نا امام غزالی نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح مسواک کے لیے تشریف لے گئے تو مسواک غلام سے کہا تو اس نے 2 مسواکیں درخت سے اتاری، مسواک ہی ہے، مسواک کرنی ہے، ایک تھوڑی سی ٹیڑھی تھی اور ایک سیدھی تھی، اللہ کے محبوب نے وہ سیدھی مسواک غلام کو دی اور ٹیڑھی مسواک اپنے لیے رکھ لی، فرمایا قانون یہ ہے جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے، آپ اس پر عمل کریں سکون ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن جب سارا دن یہ سوچنا ہے میرا کی فائدہ، مینو کی ملے گا، مینو کی لگے، میرا کی فائدہ، میرا کی، یہ اتنی خوفناک سوچ ہے کہ یہ بندے کو ڈپریشن میں لے جاتے۔ تیسری گزارش اور آخری بات جو میں نے آپ سے کرنی ہے وہ میرے سینے کا درد ہے، آپ اس پر ضرور کوشش کریں، اور میں بڑے سالوں سے محنت کر رہا ہوں کہ دین کے مسئلے میں نا بحث کرنی چھوڑ دیں۔ جب آپ بحث کرتے ہیں تو آپ بے یقین ہو جاتے ہیں، یعنی آپ میلاد کر بھی رہے ہیں اور اگر ذہن میں ہو کہ یاروں میں کل ایک بندے دی گل پہ سنتا سا وہ کہہ رہا سی یہ صحابہ نہیں کیتا، تو آپ
کیا نفع ہوگا آنے کا جب آپ ہیں ہی بے یقین؟ وہ جی میں ختم بھی دلا رہا ہوں ابا جی کا، اور ہر سال دلا رہا ہوں، ڈھیر سارے پیسے لگا رہا ہوں، اور ساتھ میں کہہ رہا ہوں یار کل ایک بندہ کہہ رہا سی کہ اے دورے سے آپ کوئی نہیں سی۔ تو بھئی آپ جب کچے پکے ہیں اور جب آپ کمزور ہیں نظریاتی طور پر تو مزہ نہیں آئے گا نا۔ آپ یہ پیسے چھوڑ دیں، آپ دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، ایک طرف ہو جانا چاہیے۔ تو میرے عزیز ساری زندگی طے شدہ مسئلے ہیں، اب طے شدہ مسئلوں میں بھی آپ الجھ رہے ہیں۔ آپ اپنی طبیعت کے اندر یقین کامل کی دولت لائیں، ختم ہو گئی بات۔ ہر وقت بے چینی، ہر وقت کی بے قراری، کروں کہ نہ کروں، ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک۔ میں وہ سنی ہوں، جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ کچی پکی باتیں نہ کیا کریں، طاقتور ہو جائیں۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ہم نے دنیا چھوڑ جانی ہے، آپ کو گمراہ کر کے غلط مسئلہ بتا کے اپنی آخرت کیوں خراب کر؟ جو نظریات ہمارے بزرگوں نے لکھے ہیں اور بیان کیے ہیں، جیسے جیسے دن چڑھتا ہے نا ہمارے اس نظریے میں اور نکھار پیدا ہوتا ہے، اور جیسے جیسے شام ہوتی ہے ہمارا وہ نظریہ اور ٹھنڈا اور میٹھا ہوتا جاتا ہے۔ ہر روز یقین بڑھتا ہے، ہر روز یقین بڑھتا ہے، ہر روز یقین بڑھتا ہے، ہر روز ایمان تازہ ہوتا ہے، ہر روز یا رسول اللہ کہنے کو جی چاہتا ہے، ہر روز رج کے درود پڑھنے کو جی چاہتا ہے، ہر روز نبی پاک کے نام کی دعائی دینے کو جی چاہتا ہے، ہر روز شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی مالا جپنے کو جی چاہتا ہے، ہر روز فاضل بریلوی کا پیار بڑھتا ہے، ہم اہل محبت ہیں سائیں، ہر روز بشارت ہوتی ہے، ہر شام مدینے جاتے ہیں، ہر روز زیارت ہوتی۔ تو اپنے نظریات کو پختہ کرے، طاقتور کرے۔ یہ کمزوریاں، یہ ڈھیلا پن، یہ کچی، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ یہ کمزور باتیں کرنی نہ چھوڑ دے، نظریاتی پختگی حاصل کریں، باہر آئیں، آپ یقین کا سفر کریں، آپ کو مزہ آئے گا۔ اطمینان حاصل کریں، انشراح صدر حاصل کریں۔ یہ جو ہوتا ہے نا پکا ایمان، یہ بڑا مزیدار ہوتا ہے۔ وہ جو پرانے بندے ہوتے تھے نا، پرانے مکان کچے تھے، عقیدے پکے، وہ کیا بات تھی ان لوگوں۔ تو اس لیے یہ بیکار کی بحثوں سے اپنے آپ کو بچائیں، آپ مست ہوں، زندگی کا بھی لطف لیں اور حضور کی غلامی کا بھی مزہ لیں، ذوق تازہ رکھیں، طبیعت کو تازہ رکھیں۔ نبی پاک نبیوں کے امام ہیں، یہ بھی حضور کی شان بڑی وراء الورا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کسی مخصوص علاقے، شہر، قبیلے، رنگ، نسل کے رسول نہیں، بلکہ جس جس کا مالک رب ہے اس سب کے حضور رسول بن کے تشریف لائے، یہ بھی حضور کی شان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا، شفاعت کا حق دیا، یہ بھی حضور کی شان ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات مکمل ہے، کامل ہے، اکمل ہے، یہ بھی حضور کی شان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے مثل اور بے مثال اولاد عطا فرمائی، یہ بھی حضور کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے مثل و بے مثال اصحاب حضور کو عطا کیے، یہ بھی حضور کی۔ لیکن ایک شان نبی پاک کی بڑی انفرادی ہے، یہ ساری شانیں حضور کی ہیں، لیکن ایک شان حضور علیہ السلام کی بڑی منفرد ہے، اور وہ شان یہ ہے کہ نبی پاک اللہ تعالیٰ کے محبوب ہے۔ حضور اللہ تعالیٰ کے، یہ آپ سنتے ہیں نا ہر روز، اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب۔ یہ اگر کوئی کسی کو محبوب ہی بنا لے، یعنی چار بچوں میں سے ایک جو لاڈلا ہوتا ہے، باپ کا لاڈلا تو ماں تانا دیتی ہے، کہندی ہے ہن آکھیا نہ دھی نے تے ہن لگ پتا جاندا ہے نا کیویں نہ کرنی جے۔ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ نا اس سے پیار ہے، اس کے لاڈ ہیں، اب یہ ہے کہ اس کی بات مانی جائے۔ کچھ لوگ محبوب ہوتے ہیں نا، تو محبوب جس کو بندہ بنا لے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو بڑا چاہتا ہے، اس کو راضی بھی رکھنا چاہتا ہے، اس کو تکلیف سے بھی بچانا چاہتا ہے، اس کے ساتھ ایک خاص وابستگی ہو جاتی ہے۔ آپ کوئی زندگی میں ایسا شخص، کوئی ایسی اولاد میں سے، کوئی قریبیوں میں سے ایسا جس کو انسان اپنا محبوب سمجھے کہ یہ مجھے بڑا لاڈلا ہے، تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ نا بندے کو وہ ستاتا بھی ہو نا، یہ عام دنیا داری کے رشتوں کی بات، اس کے ستانے کے باوجود بھی نا اس سے بندہ ناراض نہیں ہوتا، وہ ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو وہ ماں کہندی ہے کہ میں تینوں دس تے مت دیاں پر کراں کی ماں جو ہوئی۔ پھر کبھی کبھی نا وہ والد بھی کہتا ہے کہ بیٹا میرے پاس علاج تو بڑا ہے پر کیا کروں، تجھ سے پیار ہے، ورنہ میں 2 منٹ میں تجھے ٹھیک بھی کر دیتا۔ تو یہ محبت کی بولی ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ داتا گنج بخش علی حجویری نے لکھا ہے کہ محبوب پر بندے کو غصہ بھی نہیں آتا، محبوب جو ہوا، محبوب کے اندر بندے کو نقص بھی نہیں نظر آتا، وہ محبوب جو ہوا۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا داری میں، لوگوں میں، عام انسانوں میں کوئی نقص ہوتا نہیں، انبیاء کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں ان میں کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن محبوب میں بندے کو نقص کوئی نہیں سمجھ آئی۔ آپ نہیں سمجھے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نقص یہ نہیں کہ نقص ہوتا نہیں، نظر نہیں آتا، نہیں اجے بھی نہیں سمجھ آئی گل، نہیں ٹھہرے آپ، سبحان اللہ، بے شک نہ کہ مسئلے کو سمجھیں۔ یہ نہیں کہ ہوتا نہیں، ہوتا ہے، لیکن عام انسانوں میں نقص، تسی پیار والے ہو نا، تسی گل تے اعتراض نہیں کیتا، ورنہ بڑا بڑا اعتراض بنتا ہے کہ ہے بھی تے نظر نہیں آ رہا، یعنی گلاس میں پانی ہے اور نظر
ਅਜੀਬ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੱਕ, ਹਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਪਿਆ, वजन तो महसूस हो रहा है। महबूब में ये नहीं कि नुक्स होता नहीं, नजर नहीं आता, इसको समझ ले। उसकी वजह मोहब्बत की एक पट्टी भी होती है, और जब पूरी तौर पे आंखों पे चढ़ जाए तो फिर महबूब में से नुक्स नजर। हदीस पाक मौजूद है, पहले हदीस सुन ले जरा, बात पक्की हो जाए। हुजूर फरमाते हैं मोहब्बत बंदे को अंधा भी कर देती है, बहरा भी कर देती है, और गूंगा भी कर देती है। मोहब्बत करने वालों में तीन ऐब होते हैं, एक वो गूंगे होते हैं, दूसरा अंधे होते हैं, तीसरा बहरे होते हैं। तो जे पूरी आंखें खोल के देखे ना तो फिर प्यार नहीं करता। चले मैं दलील देता हूँ, सही मुस्लिम में हजरत अमर बिन आस कहते हैं, मुझसे अगर कोई कहे ना हुजूर का हुलिया बयान करो तो मैं नहीं कर सकता, मैंने खोल के देखा ही नहीं, रो भी इतना था मैं देख ही नहीं सका। महबूब जो होता है उसके बारे में, इंसान का, ये आम इंसानों की बात कर रहा हूं मैं, उसके बारे में फलसफा ये होता है कि ना उसका ऐब दिखाई देता है, ना सुनाई देता है, और ना जुबान पर। और अगर आए तो, पीछे तो मैंने हदीस सुनाई थी ना, और अगर आए तो फिर आजम चिश्ती मरहूम बोल पड़े, कहने लगे महबूबा ते नुक्ता चीनी करन तो जेड़ा बाज नहीं आउंदा। महबूबा ते नुक्ता चीनी करन तो जेड़ा बाज नहीं आउंदा। असल मुनाफिक जानो इसनू, ਇਹ ਝੂਠਾ ਪਿਆਰ ਜਤਾਉਂਦਾ। ਅਸਲ ਮੁਨਾਫਿਕ ਜਾਨੋ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਪਿਆਰ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਮੁਫਤੀ ਹਾਜ਼ਮ ਚਿਸ਼ਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਬੂਬਾਂ ਤੇ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸਲ ਮੁਨਾਫਿਕ ਜਾਨੋ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਝੂਠਾ ਪਿਆਰ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਮੁਫਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਮ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਐਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।